सरमाया दारी निज़ाम के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है उसको अगर दो हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए तो एक प्रॉफिटेबिलिटी होती है, मतलब प्रॉफिट कमाना असल सरमायादारी निज़ाम में ये ड्राइविंग फोर्स है, ये असल वो ताकत है या वो अमल है जिसके थ्रू सरमायादारी चलती है। प्रॉफिट नहीं होगा तो इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। क्यों? प्रॉफिट होगा तो तनख्वाहें मिलेंगी लोगों को। दूसरी चीज जो है वो प्रोडक्टिविटी है कि आप कितना काम करके, कितनी एफिशिएंटली काम करके, कितना थोड़ा काम करके या ज्यादा काम करके ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं और ज्यादा पैदावार दे सकते हैं, इसको हम प्रोडक्टिविटी कहते हैं। तो सरमायादारी निज़ाम के अंदर रहते हुए अगर इस निज़ाम ने चलना है, अगर इस निज़ाम ने इस दुनिया में रहना है, जो लोग समझते हैं कि शायद हमेशा रहेगा, बहुत से लोग ये समझते हैं, लेकिन जब तक वो उसने चलना है और उसके अंदर खुशहाली का थोड़ा सा भी कोई अंसर लोगों को मिलना है तो वो सिर्फ और सिर्फ कलेक्टिव बार्गेनिंग से हो सकता है। वो सिर्फ सरमायादार के जो अपने इंटरेस्ट जो है उनके ऊपर इंडस्ट्री नहीं चलती, वर्कर्स को भी स्टेक उधर देना पड़ेगा आपको तो इंडस्ट्री प्रॉफिटेबल होगी। क्योंकि सरमायादारी निज़ाम जो है उसका जो सियासी निज़ाम है, सरमायादारी निज़ाम जो है वो असल में तो एक मुआशी निज़ाम है, लेकिन फिर ये तकाजा करता है कि इसको बरकरार रखने के लिए एक सियासी निज़ाम भी हो जो कि सरमायादारी निज़ाम को बज़ोर कुव्वत या बज़ोर बाजू वो उसको मुस्तहकम और कायम रखे। सरमायादारी निज़ाम जो है इसको बज़ोर बाजू कायम रखा जाता है रियासत बना के। रियासत जो होती है जिसके अंदर आपको पुलिस, इंतजामिया, पार्लियामेंट, फौज, ये सब आपको नजर आते हैं, ये रियासती मशीनरी होती है। और ये इसलिए बनाई जाती है रियासत ताकि सरमायादारी निज़ाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। सरमायादारी निज़ाम के अंदर मजदूर, किसान अगर अपने हालात से तंग आके मजबूरी के अंदर, महरूमी के अंदर, महकूमी के अंदर, बेबसी के अंदर जब वो बाहर निकले अपने हकूक के लिए तो उनको बज़ोर बाजू रोका जा सके, इसलिए रियासत बनती है। क्या आपको लगता है कि आप सब लोगों के बच्चे उसी स्कूल में पढ़ सकते हैं जिस स्कूल में अमीर आदमी के बच्चे पढ़ते हैं? क्या आपको लगता है कि आइंदा 10-15 साल में ये हो जाएगा? क्या आपको लगता है कि अगले 25 साल में ये हो जाएगा? क्या आपको लगता है कि आपके बच्चे, आपके वालिदैन, आपको लगता है कि ये सब जो है जब ये बीमार हो तो इनका इलाज फ्री हो जाए या हो जाए? ये हो सकेगा अगले 10 साल में? आपको पता है कि पाकिस्तान में जब कैंसर होता है किसी को तो 1.25 लाख से 1.5 लाख लोग कहते हैं हर साल कैंसर में मुब्तला होते हैं। तो जिनका इलाज हो सकता होता है वो मुश्किल से 20,000 भी नहीं होते, 20-25 हजार भी नहीं होते। बाकी सब लोग कैंसर से मर जाते हैं इसलिए कि उनके पास इलाज के पैसे नहीं होते। इसी तरह और बहुत सी बीमारियां हैं जिनके अंदर एक ऐसा आदमी जो कि 15,000 रुपया मिनिमम वेज पे काम करता हो या 20,000 रुपए पे काम करता हो या 25,000 रुपए में काम करता हो, वो उन बीमारियों का इलाज नहीं करा सकता। और अगर कराता है तो वो हकीम के पास चला जाता है, लेकिन वो एलोपैथिक डॉक्टर के पास नहीं जा सकता। आप अभी भी कराची के अस्पतालों में जाके देखें किस कदर बेबसी है। लाहौर में चले जाएं, वहां आप देख लीजिए, आप इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, मुल्तान में, मैं बड़े शहरों की बात कर रहा हूँ, फैसलाबाद में, हैदराबाद में, आप उन बड़े शहरों में जाके देख लें कि इंसान की जिल्लत जो है वो आपको नजर आएगी उन अस्पतालों में होती हुई। तो आपका क्या ख्याल है कि जो आपके गांव हैं, देहात हैं और ये जो आपके दूर दराज के इलाके हैं जिसके अंदर असल में किसान जो है रोज मेहनत करके आपके लिए गल्ला उगाता है, आपको लगता है कि उनको इलाज की सहूलियात मैसर है? तो ये है पाकिस्तान, ये है दुनिया भी। इस हम समझते हैं कि बेशक आप लोग इस वक्त जो कुछ भी कर रहे हैं, आप कलेक्टिव बार्गेनिंग कर रहे हैं, आप सरमायादारी निज़ाम के अंदर रहते हुए अपने लिए बेहतर मौके तलाश कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, लेकिन हम समझते हैं कि आपको ये पता होना चाहिए कि सरमायादारी निज़ाम
جب تک دنیا میں رہے گا، دنیا میں غربت بھی رہے گی، بے بسی بھی رہے گی، محرومی بھی رہے گی، محکومی بھی رہے گی، مجبوری بھی رہے گی. یہ ختم نہیں ہو سکتی جب تک سرمایہ دار نظام ختم نہیں ہوتا. اور سرمایہ داری نظام جو ہے یہ ورکرز کے لیے نہیں بنا، یہ ذہن میں رکھیے. سرمایہ داری نظام ورکر سے کام کرانے کے لیے بنا ہے، یہ ورکر کو سہولیات دینے کے لیے نہیں بنا. یہ ورکر کو روٹی کپڑا مکان دینے کے لیے نہیں بنا. جہاں پر بھی اس کو دیا جا رہا ہے پوری دنیا میں، وہاں پر بھی انہوں نے مطالبات سے اور احتجاج سے بنوایا اپنا یہ حق. ان کو ویسے نہیں مل گیا. سرمایہ داری نظام تو یہ چاہتا ہے کہ ورکر مر جائے، بے شک کام کرے، بس صرف کام کرے، اور تاکہ ہم پروفٹ کما سکیں. اور یہ سرمایہ داری نظام کے اندر اس کا بیج ہے جس کا یہ درخت بنتا ہے بعد میں. یہ آپ اس میں سے نکال نہیں سکتے. جب آپ آم کا پیڑ لگاتے ہیں، آم کا بیج لگاتے ہیں تو آم کا پیڑ ہی نکلے گا. تو جب آپ ظلم اور بربریت کا بیج لگاتے ہیں سرمایہ داری نظام کے نام سے، تو اس کے اندر سے ظلم اور بربریت ہی نکلتی ہے. اب اس دنیا کے اندر، پوری دنیا میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہے. امریکہ میں جو ٹرمپ آیا ہے ابھی، جو ان کا پریزیڈنٹ ہے، لوگ اس کو بڑا برا بھلا کہہ رہے ہیں، لیکن وہ کیوں آیا ہے؟ اصل بات تو یہ ہے، وہ کیوں پریزیڈنٹ بنا ہے؟ اس لیے کہ امریکہ میں لوگ پریشان ہیں، لوگ بہت زیادہ غربت کی طرف جا رہے ہیں، ان امپلائمنٹ کی طرف جا رہے ہیں. امریکہ میں جب ریسیشن ہوئی تھی تو 12% ان امپلائمنٹ تھی، 12%. آج بھی 8% سے کم نہیں ہے. آپ سوچیں کہ 100 میں سے 8 لوگ بے روزگار ہیں. وہ بے روزگاری اس طرح کی ہوتی ہے کہ آپ پھر چھوٹے موٹے کام جو بھی مل سکتے ہیں آپ وہ کرتے ہیں. لیکن ہم تو بے روزگاری سے بھی آگے جائیں تو انڈر امپلائمنٹ ہے پوری دنیا میں. انڈر امپلائمنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں 1 سیکنڈ میں. ایک آدمی کی روٹی چاہیے، کپڑا چاہیے، مکان چاہیے، عزت چاہیے، روزگار چاہیے، تعلیم چاہیے، صحت چاہیے. اگر وہ اس کو نہیں ملتی، اس کام کرنے کے باوجود جو کہ وہ دن میں 8 گھنٹے سے 10 گھنٹے سے 12 گھنٹے کرتا ہے، تو وہ انڈر امپلائڈ ہے. میں صرف ہزاروں کی بات نہیں کر رہا، میں لاکھوں کی بات نہیں کر رہا، میں کروڑوں کی بات نہیں کر رہا، میں اربوں کی بات کر رہا ہوں. دنیا میں 7 ارب لوگ ہیں. 7 ارب میں سے میرے اندازے کے مطابق 5 ارب سے زیادہ لوگ انڈر امپلائڈ ہیں. اب ہم انڈر امپلائمنٹ بڑا عام سا ورڈ ہے، لیکن اس کے اندر اتنا ظلم چھپا ہوا ہے. اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ غریب کی نسلیں غریب رہتی ہیں، محروم رہتی ہیں، مجبور رہتی ہیں، کیونکہ ان کے بچوں کو اچھے اسکول نہیں ملتے، ان کو جب بیمار ہوتے ہیں تو علاج کے پیسے نہیں ملتے، ان کو جب تہوار ہوتے ہیں، کوئی ان کے تقریبات ہوتی ہیں تو اس میں وہ ایون اچھے کپڑے نہیں پہن سکتے، وہ دنیا میں نہیں پھر سکتے. آپ کو پتا ہے دنیا میں سرمایہ جو ہے وہ کہیں سے کہیں بھی بھیجا جا سکتا ہے. امریکہ سے کینیڈا، امریکہ سے پاکستان، امریکہ سے انڈیا، امریکہ سے میں امریکہ کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ سرمایہ داری نظام کا سب سے بڑا نمائندہ یہی ہے. امریکہ سے جاپان، کہیں پہ بھی آپ سرمایہ بھیج سکتے ہیں. لیکن سرمایہ کو پیدا کرنے والے جو ہیں، جو مزدور ہیں، ان کو آپ بارڈر سے باہر نہیں جانے دیتے. وہ تفریح تک نہیں کر سکتے، وہ دنیا میں گھوم نہیں سکتے. اس پاکستان کے اندر 20-25 لاکھ آدمی ہیں جو جہاز پہ سفر کرتا ہے، باقی سارے جہاز پہ بیٹھ نہیں سکتے، اتنے پیسے نہیں ہیں. اور اگر پیسے ہیں بھی تو بہت مشکل سے اگر ان میں سے جاتے ہیں تو عمرہ کرنے چلے جاتے ہیں یا حج کرنے چلے جاتے ہیں، ساری دنیا کی ساری عمر کی جمع پونجی کر کے. یہ دنیا کس قسم کی دنیا جو ہم رہتے ہیں؟ میں اس دنیا کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہ جو دنیا ہے یہ بہت بری دنیا ہے جس میں ہم رہتے ہیں. اس میں ہمیں روز روٹی کے لیے جھوٹ بولنا پڑتا ہے. ساری وقت انسانوں کو بتایا جاتا ہے جو پیدا ہوتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا ہے. جیسے ہی انسان غم روزگار کی طرف جاتا ہے اس کو جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. وہ جھوٹ نہ بولے تو کیا کرے؟ کام ہی نہیں ہوتا. آپ کسی کو کہیں گے یار آپ بہت فضول آدمی ہیں، آپ کا افسر ہے وہ تو آپ کو نوکری سے نکال دے گا.
آپ اس کو کہیں گے آپ بہت اچھے آدمی ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ خوشامد کر رہے ہیں، آپ منافقت کر رہے ہیں، آپ اقربا پروری کرتے ہیں، سفارشیں کرتے ہیں. یہ اس طرح نظام چلتا ہے سرمایہ داری نظام. سرمایہ داری نظام کی جو اخلاقیات ہے وہ جھوٹ پہ مبنی ہے، کیونکہ آپ مجبور ہیں، آپ نے کام کرنا ہے، کام نہیں ہوگا تو گھر کیسے لے کے جائیں گے روزی. آپ سب کو پتا ہے کہ ہم کتنا جھوٹ بولتے ہیں ذرا دیر، اور ورکر زیادہ بولتا ہے، اس کو بولنا پڑتا ہے. اسی طرح آپ کو کہا جاتا ہے کسی کے ساتھ برا نہیں کرنا، اور بھائی اپنے ساتھ برا ہوتا ہے تو دوسرے کے ساتھ تو کرنا ہی پڑتا ہے. ہمیشہ یاد رکھیں، جرائم، گناہ، برائی، ہر قسم کی اخلاقی جو پستی ہے، یہ غربت سے پیدا ہوتی ہے، یہ غربت سے نکلتی ہے. اگر آپ میری بات تھوڑی سی بھی شک سے دیکھ رہے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا میں اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں، ناروے، ڈینمارک، سویڈن، وہاں پہ نہ قتل ہوتا ہے، نہ ڈاکہ ہوتا ہے، نہ چوری ہوتی ہے. اتنے خوشحال ہیں کہ یہ ہوتا ہی نہیں ہے. ادھر ایجوکیشن فری ہے، ہیلتھ بھی فری ہے، اور سب لوگ خوشحال ہیں، انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. کسی کو کیا ضرورت ہے چوری کرنے کی؟ لوگ جھوٹ بھی نہیں بولتے. جھوٹ تو ایون ویسٹ میں بھی بہت کم لوگ بولتے ہیں. جہاں خوشحالی ہوگی آپ کو جھوٹ کم نظر آئے گا. میں تمام پاکستان کے مزدوروں کو یہ کہنا چاہتا ہوں، کسانوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ منظم ہو، ٹریڈ یونینزم کی طرف آئیں، یونینز بنائیں. آپ یونینز بنائیں گے تو یہ پہلا سٹیپ ہوگا، پہلا مرحلہ ہوگا اس بات کا کہ ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ پھر مزدور ہی اس دنیا میں راج کریں گے. لیکن اس کے لیے آپ کو منظم ہونا پڑے گا پہلے. تو میری یہ بات جو آپ نے آج سنی ہے، یہ نہ سمجھیے کہ میں آپ کے پاس بغیر کسی نظریے کے آیا ہوں. میں ایک نظریاتی آدمی ہوں. جب میں نے میوزک بھی سٹارٹ کیا تھا اس وقت میں یہ سوچ چکا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ دنیا کے اندر اب وہ وقت آ گیا ہے کہ نوجوان جو ہے وہ اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ نظام نہیں چل سکتا، اس نظام کے اندر کچھ نہیں ہے. اگر برنی سینڈرز جو ہے وہ کھڑا ہو کے کہہ سکتے ہیں امریکہ کے اندر کہ میں امریکہ کے اندر ایک محنت کشوں کی پارٹی بنانا چاہتا ہوں، اور اس وقت پوری امریکہ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس طرح ہل رہی ہے اس کی باتوں سے. اس کو جان کے انہوں نے پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ کے طور پہ نہیں بھیجا. ان کو پتا تھا کہ جیت نہ چاہے، سارا نوجوان اس کے ساتھ کھڑا ہو بن جاتا تو پھر وہ جو کچھ کرتا وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے قابل قبول نہیں تھا. اسی طرح انگلینڈ میں آپ کو ان ملکوں کی بات بتا رہا ہوں جو سرمایہ دار سب سے بڑے ہیں. انگلینڈ کے اندر جیرمی کوربن جو ہے وہ صرف لیبر پارٹی کا ہیڈ بنا ہے، الیکٹڈ ہیڈ. وہ بھی یہی بات کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے یہ ختم کریں سارا کچھ، مزدور حکومتیں ہونی چاہیے. تو یہ وہاں پہ بھی شروع ہو گیا. تو پاکستان جیسے ملک جو ہے اس کے اندر ان لوگوں نے ہمیں پتہ نہیں کس یہ جو تینوں پارٹی ہیں، تینوں پارٹیاں روز آ جاتی ہیں، اس طرح کی باتیں کرتی ہیں جن کا ہمارے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. نہ کسی کی روٹی سے ہے، نہ کسی کے کپڑے سے ہے، نہ کسی کے مکان سے ہے، نہ کسی کی عزت سے ہے. وہ اپنی باتیں کرتے ہیں ٹی وی پہ آگے. اسی لیے محنت کا جو ان کے ساتھ کھڑے بھی نہیں ہوتے. ووٹ وہ صرف دے دیتے ہیں اس لیے کیونکہ ووٹ ان کو کہا جاتا ہے کہ بھائی یہی نظام ہے، ووٹ دے دو، بس صرف ووٹ دے دو. اور یہ بہت ضروری نظام ہے، ووٹ دینے سے ہی نظام چلتا ہے. جمہوریت جو ہے اس کو بچانا ہے، یہ سارا کچھ کہیں گے آپ کو. لیکن آخرکار تمام محنت کشوں کو، مزدوروں کو، کسانوں کو پتا ہے کہ ووٹ جتنی مرضی دفعہ لے لیں ان سے، 5 سال بعد ان کو بیوقوف بناتے رہے. آخرکار حکومتیں جو ہیں وہ ان کے خلاف ہی رہیں گی، اور کبھی بھی کوئی مزدور اور کسان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا اس ملک کے اندر. تو اس لیے آپ کو آخرکار ایک پارٹی بھی بنانی پڑے گی، آپ کو بنانی پڑے گی. یہ نہ کیجیے گا کہ آپ کسی کی طرف دیکھیں کہ وہ پارٹی بنائے، آپ خود بنائیں گے پارٹی. میں آپ کو بتاؤں، سیاسی پاور کے بغیر، سیاسی طاقت کے بغیر اور ریاست کی طاقت کے بغیر اگر مزدوروں کے پاس وہ نہ ہو، محنت کشوں کے پاس نہ ہو، تو آپ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ لا بناتے ہی آپ کے خلاف ہیں. زندہ رہنا تو مقصد نہیں ہے ہمارا. ہماری زندگی تو جتنی بھی ہمیں ملی ہے اس دنیا میں، بعد کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ہم سب کے ساتھ جو ہونا ہے وہ سب کے ساتھ ہی ہونا ہے. اور اس دنیا کی تو بات کریں، یہاں پہ کیا ہونا ہے بھائی؟ یہاں پہ کیا ظلم ہی ہونا ہے ہم پہ؟ یہ آواز بنانی پڑے گی بڑی پاکستان میں. اس کے بعد آپ کو سیاسی عمل میں بھی داخل ہونا پڑے گا، مزدوروں کو، کسانوں کو، محنت کشوں کو. اور ان کے اندر اگر متوسط طبقے سے آپ کے پاس لوگ آتے ہیں، میری طرح کے بھی لوگ آتے ہیں، تو ان کو ضرور
लब्बैक कहिए, वो आपके साथ खड़े होंगे, वो आपके भाई हैं, वो आपके साथ आके खड़े होंगे। वो होंगे कम तादाद में होंगे, क्योंकि उस जिंदगी से निकल के इधर आना और आपके साथ खड़े होना बड़ा मुश्किल काम होता है। बहुत सोच समझ के आना पड़ता है। नजरियाती इंसान आते हैं सिर्फ, लेकिन जब वो आएंगे तो उनको वेलकम कहिएगा। वो आपके साथी होंगे, आपके साथ खड़े होंगे वो।